अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस तलबा इकराम, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल और करम और एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि 2 साल की हमारी मेहनत के बाद हम आज आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर का। और हमारी खुशकिस्मती है कि उस्ताद जो सबक बाकी है पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह उस्ताद जी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएंगे। चलें, तमाम तलबा इकराम अपने माइक बंद रखें, माइक भी बंद रखें, वीडियो भी बंद रखें। बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, किसी भी साथी का माइक या वीडियो ऑन ना हो। सूरत मुरसलात का आखिरी रुकू है हमारा। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून। बेशक परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग, फ़ी ज़िलालिन सायों में होंगे, जन्नत के सायों में होंगे, व उयूनिन और चश्मों में होंगे। उयून ये आइन की जमा है चश्मे। जन्नती लोग चश्मों में होंगे, सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। वफवाकिहा और फलों में होंगे। ये लफ्ज़ गैर मुंसरिफ है, इसलिए इसके नीचे ज़ेर नहीं आई। असल में ये अतफ हो रहा है पीछे ज़िलालिन व उयूनिन व फवाकिहा। मुत्तकी लोग सायों में होंगे, चश्मों में होंगे, व फवाकिहा और फलों में होंगे। मिम्मा यश्तहूना वो फल जो उनको पसंद हो, जो उनकी मन चाहिए, उनके पसंदीदा जो फल होंगे, जो वो चाहेंगे उन फलों में होंगे। कुलू वशरबू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इरशाद होगा, कुलू वशरबू खाओ और पियो। ये दोनों फेल अमर के सीगे हैं जमा के। कुलू वशरबू खाओ पियो, हनीयन खुलकर, मजे से। हनीयन खुलकर खाओ पियो, मजे से खाओ। बिमा कुंतुम तामलून, ये बा जो है बा सबबिया है, आप पढ़ चुके हैं ग्रामर में। बिमा कुंतुम तामलून उन अमाल के बदले में जो तुम किया करते थे, दुनिया में जो तुम नेक अमल किया करते थे, ये उसका बदला है, उसकी जजा है। असल में तो जन्नत मिलेगी सबको अल्लाह ताला के फजल से, और ये भी अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमारे अमाल के बदले में हमें जो ये फरमा दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, भी अल्लाह के फजल से ही है। असल सबब तो अल्लाह ताला का फजल है। वीडियो बनाए। बेटा माइक बंद रखें, मैंने पहले भी आपसे कहा है माइक बंद रखें। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम इसी तरह, इन्ना हम, कज़ालिका इसी तरह, नज्जी जजा दिया करते हैं, बदला दिया करते हैं, अल मुहसिनीन साहिब एहसान लोगों को, मुखलिस लोगों को, नेकी करने वाले लोगों को। हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। ये तो हो गया मुत्तकीन का जो अच्छा अंजाम है, उसका जिक्र क़यामत वाले दिन। वैलुन बड़ी तबाही होगी, बड़ी बर्बादी होगी, यौमा इज़िन उस दिन, किन के लिए? लिल मुकज़्ज़िबीन तकज़ीब करने वालों के लिए, झुटलाने वालों के लिए। जो लोग हक को झुटलाते हैं, दीन हक की दावत को झुटलाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान करीम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को झुटलाते हैं, वैलुन उनके लिए बड़ी तबाही, बड़ी बर्बादी होगी, यौमा इज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन इन झुटलाने वालों के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कुलू खाओ, व तमत्ताउ ऐश कर लो, कलीलन वो थोड़ा सा वक्त। दुनिया जितनी भी हो, कितनी भी किसी की उम्र हो, जितनी भी उम्र हो जाए किसी की, आखिरत के मुकाबले में तो कलील ही है ना। कुलू व तमत्ताउ खा लो, व तमत्ताउ ऐश कर लो, कलीलन थोड़ा सा वक्त। इन्नकुम मुजरिमून, यकीनी बात है, इन्नकुम है तो तुम मुजरिम ही ना, हो तो तुम मुजरिम मुजरिम ही। इन्नकुम मुजरिमून यकीनी बात है कि तुम मुजरिम हो। वैलुन बड़ी तबाही होगी, बड़ी बर्बादी होगी, यौमाइज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन इन झुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही होगी। व इज़ा क़ील लहुम
اب دنیا میں یہ حالات ہیں، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان لوگوں سے ارکعو رکو کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا رکو کرو، لا يرکعون تو وہ رکو نہیں کرتے۔ اس آیت میں جو لفظ رکو استعمال ہوا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ رکو کا یہاں پر جو اصل معنی ہے یہ ان میں استعمال ہوا ہے، اطاعت گزاری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اصطلاحی رکوع ہے نا، نماز کی خاص حالت میں جھکنا، یا مراد ہے مطلقاً جھکنا، اطاعت کرنا، جو اس کا لفظی معنی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا جب ان سے کہا جاتا ہے اطاعت اختیار کرو، بات مانو، لا يرکعون تو بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے۔ ویل بڑی تباہی ہوگی یوم اس دن للمکذبین ان جھٹلانے والوں کی بڑی تباہی ہوگی۔ فبی ای حدیث، فابی ای یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، فا الگ ہے، بازر بھی الگ ہے، ای الگ ہے۔ فا کا من ہے تو، بازر بھی کا من ہے پر، این کون سی، فبی ای کون سی، حدیث بات، بعدہ اس قرآن کے بعد، یؤمنون اس پر، فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اچھا اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن کے بعد یہ قرآن جس نے عربوں کو عاجز کر دیا تھا، جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے، وہ اس کے مقابلے میں پورا قرآن نہیں، پوری صورت نہیں، ایک آیت بنا کر نہیں لا سکے۔ قرآن کریم کا چیلنج تھا، اور 1400 سال سے چیلنج ایسے ہی ہے۔ یہ قرآن کریم جو تذکیر سے پر ہے، جو اللہ رب العزت کی توحید سے، نقلی اور عقلی دلائل سے پر ہے، یہ قرآن کریم نے اتنا بڑا چیلنج ان کو دیا تھا، آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ جب اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ جنہوں نے اس قرآن کو نہیں مانا، اس قرآن کے علاوہ دنیا کی اور کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لا سکتے ہیں؟ کفار مکہ بہت سارے مطالبات کیا کرتے تھے، فضول اور مضحکہ خیز قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ آسمان پر جائیں، ہمارے سامنے سیڑھی لگے، آپ یوں آسمان پر چڑھ کر جائیں، آپ پاس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، ہمیں پتا ہو کہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہر بندے کے نام بائی نیم، فردن سنگل بندے کے نام پر خط اللہ کی طرف سے لے کر آئیں کہ یہ اللہ کا خط ہے، ابو جہل کے نام ہے، ابو جہل یہ محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر ایمان لاؤ۔ اس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ ہمارے نام فردن خط آئیں، کبھی کچھ مطالبے کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قرآن کریم کو، اور اس قرآن کے بعد اور کس پر بھی ایمان لائیں گے؟ جس نے اس قرآن کو نہیں مانا، جس نے اس قرآن سے ہدایت نہیں دی، جس نے اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کی، وہ اس قرآن کے بعد اور کس چیز سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت پڑھی جائے تو پڑھا کریں آمنا باللہ۔ آپ سبھی مائک بند رکھیں، اب سب بھی پڑھ لیں، مائک بند رکھیں، اس طرح پڑھ لیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں، آمنا باللہ۔ جب یہ آیت پڑھیں تو پڑھ لیا کریں، فرائض اور سنتوں میں نہیں، نفل نمازوں میں اور ویسے تلاوت کے دوران جب بھی اس آیت پر پہنچیں فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون تو یہ پڑھ لیا کریں آمنا باللہ۔ الحمدللہ ہمارا قرآن کریم مکمل ہوا۔ 30واں پارہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اس کے بعد ہم نے پارہ نمبر 1 سے شروع کیا تھا، تو آج پارہ نمبر 29 کی آخری صورت بفضل اللہ تعالی ہماری مکمل ہوئی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو سادی آپ موجود ہیں، تشریف فرمائیے، تشریف لائیے۔
تمام شرکا اپنے مائک بند رکھیں بیٹا، بار بار سمجھایا جا رہا ہے اپنے مائک بند رکھیں، مائک آن نہ کریں. ابھی بڑے ساجی تشریف لانے والے ہیں. بند ہے. آخری سبق ہے، میں بھی پڑھ لوں، باقی سارے پڑھ رہے ہیں تو میں محروم نہ رہے. جزاک اللہ خیر. شروع کریں؟ جی شروع فرمائیے. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم اور احسان سے الحمدللہ آج قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہوا ہے ان طلبہ اور طالبات کا جو 2 سالہ علم دین کورس کے اندر شامل ہیں. میں ترجمہ قرآن کریم کے اختتام کے موقع پر 3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں. بہت ساری دعائیں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. باقی انسان کی اپنی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اور انسان کو عاجز اور اللہ کا بندہ بن کے مانگتے رہنا چاہیے. میں نے جو 3 باتیں بیان کرنی ان میں سے پہلی بات وہ یہ سمجھیں کہ ایک ہماری دنیا ہے اور ایک ہماری آخرت. ہر شخص کی خواہش ہے اس کی دنیا اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو. میں نے ابھی خطبہ میں قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں یہ دعا میں نے مانگی ہے، آپ حضرات نے سنی ہے اور آپ نے بھی مانگی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. قرآن کریم کی تعلیمات ہی سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات ہی سے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم اس ذات کی جانب سے ہے کہ جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، جس نے آخرت کو پیدا فرمایا، اس ذات کی جانب سے ہے جو ہمارے ماضی، ہمارے حال، ہمارے مستقبل کو جانتے ہیں. یہ اس ذات کی جانب سے ہے کہ جس پر کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انسان کس چیز کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے، کس چیز کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے. پھر اس کو سمجھانے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ وہ اپنی مبارک زبان سے اور اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں. قرآن کریم کی ایک سب سے پہلی صورت ہے اور ایک قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے.
میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کا ربط، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کا باہمی جوڑ سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں صرف قرآن کریم کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی آخری دو صورتیں جو قرآن کریم کا خاتمہ ہے اس کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ہے قرآن کریم کی ابتدا، ایک ہے قرآن کریم کی انتہا، ایک ہے قرآن کریم کا آغاز اور ایک ہے قرآن کریم کا اختتام، ایک ہے فاتحہ اور ایک ہے خاتمہ، ایک ہوتا ہے فاتحۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے خاتمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے کسی بیان کا آغاز، ایک ہوتا ہے کسی بیان کا اختتام۔ بہترین خطیب، بہترین مدرس، بہترین معلم اور بہترین استاذ وہ ہوتا ہے کہ جس کی شروع سے لے کر آخر تک کی گفتگو کا ربط ہو اور جوڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کیا فرمایا۔ فاتحہ اور خاتمہ میں ذرا مناسبت سمجھیں۔ ہمارے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں اور دو ہی چیزیں ایسی جو انسان کو آخرت کے اندر کامیاب کرتی ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز مل جائے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے اور کس چیز سے بندہ بچ جائے تو کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہیں نا، آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پوری چیزوں کا خلاصہ تو یہی ہے نا۔ قرآن کریم کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ میں دو چیزیں اللہ پاک نے سمجھائی ہیں کہ یہ مجھ سے مانگو۔ پہلی چیز ایاک نستعین، مجھ سے مدد مانگو، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری چیز اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگو۔ تو دو چیزیں فاتحہ میں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ نمبر ایک مدد، نمبر دو صراط مستقیم۔ اور خاتمۃ الکتاب میں بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم نے بچنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ان دو چیزوں سے ہمیں بچا لے۔ نمبر ایک من شر ما خلق، نمبر دو من شر الوسواس الخناس۔ دو چیزیں مانگنی ہیں کہ ہمیں مل جائیں، نمبر ایک اللہ کی مدد، نمبر دو صراط مستقیم۔ اور دو چیزیں مانگنی ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں، نمبر ایک من شر ما خلق، مخلوقات کا شر، نمبر دو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے ہم بچ جائیں۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو اللہ کی مدد مل گئی تو وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ مکان بنانا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، اسباب مل گئے۔ کسی انسان نے نکاح کرنا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، سارے اسباب مل گئے۔ کسی انسان کو گاڑی چاہیے، اسباب آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اسباب مل گئے۔ کسی نے سفر کرنا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، اس کو اسباب مل گئے۔ کسی شخص کو جو بھی اس کی حاجات ہیں اس کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، عزت مل گئی، اللہ کی مدد آئی، علم ملا، اللہ کی مدد آئی، دولت مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، صحت مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اولاد مل گئی، اللہ کی مدد آ گئی، خوشیاں مل گئی۔ تو مدد اللہ کی جب آتی ہے تو انسان کو دنیا میں غلبہ، طاقت، قوت، عزت، وجاہت، دنیا کی خوشیاں ملتی ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو صراط مستقیم مل جاتا ہے تو صراط مستقیم ملنے سے، صراط مستقیم پر چلنے سے انسان کی پھر آخرت سنورتی ہے۔ کیوں؟ آخرت کے سنورنے کا مدار اللہ کی رضا پر ہے، اور جب صراط مستقیم اللہ دیتے ہیں تو اس کا معنی کہ اللہ راضی ہے۔ صراط مستقیم پر میری مفصل گفتگو بھی ہے، میرا کورس بھی ہے، تفصیلی بیان بھی ہے کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، صراط مستقیم کی علامت کیا ہے، صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے باتیں سمجھانے والی ہیں۔
تو اللہ کی مدد مل جائے تو دنیا بہتر، اور صراط مستقیم مل جائے تو آخرت بہتر۔ تو فاتحۃ الکتاب میں بتایا ہے کہ تم کیا مانگو کہ تمہیں ملنا چاہیے، اور خاتمۃ الکتاب میں بتایا ہے کہ تم نے کس سے بچنا ہے، اور مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں ان چیزوں سے بچاؤں۔ نمبر 1، من شر ما خلق، اللہ مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ مخلوقات اتنی زیادہ ہیں، ہمارے علم میں تو ساری نہیں ہے، مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ جب انسان مخلوق کے ظاہری شر سے بچتا ہے تو انسان کی دنیا محفوظ ہوتی ہے۔ دنیا میں آگ سے بچ گیا، پانی سے بچ گیا، یعنی وہ آگ جو جلا رہی ہے بندے کو، وہ پانی جو بہا رہا ہے سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی، کتنی چیزیں۔ تو جب انسان ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے تو ظاہر انسان کی دنیا بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، دنیا کے نقصانات سے بچ جاتا ہے، دنیا کے ضرر سے بچ جاتا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر الوسواس من شر الوسواس الخناس، اور وہ لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، جنات یا انسان وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان کے شبہات پیدا کر کے انسان کے عقائد تباہ کرتے ہیں، انسان کو فکری طور پہ تباہ کرتے ہیں، فکری طور پہ برباد کرتے ہیں سب چیزیں، پر میں ان کے وسواس سے تم بچو۔ یہاں میں تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں تو 4 شر بیان کیے اور میں صرف ایک ہی کہہ رہا ہوں، مخلوقات کا شر۔ یہاں بات سمجھ لیں، پہلے میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھے۔ ایک والد کا، والدہ کا، والدین کا بچہ کی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو سفر تمہارا لمبا ہے، تم ٹرین پہ جاؤ گے، ریل گاڑی پہ جاؤ گے، بس پہ، جس پر بھی ہے، بیٹا راستے میں نا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اب پھر یہ بات ساری کہہ دی ہے، پھر تھوڑی سی بات کہتے ہیں، بیٹا اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی چیز کھانے کے لیے دے نا، تم نہیں جانتے تو نہ کھانا۔ اگر کوئی بندہ تمہیں چیز دے نا، اس کو رکھو میں آ رہا ہوں، تو نہ رکھ پکڑنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز ہو، کوئی ممنوع چیز ہو، کوئی غیر قانونی ہو۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ سے کہ نا چیز کھا لو تو بیٹا بچنا، آپ اس کو جانتے نہیں ہو تو کہ نا اس چیز کو اپنے پاس رکھ لو میں آ رہا ہوں، تو خیال رکھنا۔ اسی طرح کوئی بندہ آپ سے آپ کا نمبر لے، نمبر دے، آپ نہیں جانتے، ذرا خیال رکھنا۔ اب دیکھو اصل بات کیا تھی، اپنا خیال رکھنا، لیکن وہ باتیں جو بطور خاص تھی آپ نے سمجھائی، بطور خاص نمبر نہ دینا، بطور خاص کسی سے چیز نہ کھانا، بطور خاص کسی کا سامان اپنے پاس نہ رکھنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں تعمیم، تخصیص بعد تعمیم۔ پہلے عمومی ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خاص خاص چیزیں اس میں بیان کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں مخلوقات کے شر سے بتا، یہ عمومی بات ہے۔ بطور خاص من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی میں ہونے والے بندے کے شر سے، من شر النفاثات فی العقد، جادو گروں کے شر سے، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ تو پہلے عمومی بات فرمائی ہے، پھر بطور خاص رات کا شر، بطور خاص جادوگر کا شر، بطور خاص حاسد کا شر۔ کیوں ان کو بطور خاص اس لیے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے شر عام طور پہ نظر نہیں آتے۔ دن کو کوئی بندہ حملہ کرتا ہے تو نظر آ رہا ہے، اور رات کو اچانک حملہ کرے تو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈنڈا مارے تو نظر آ رہا ہے، اور اگر جادو سے حملہ کرے تو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ایک شخص صاف لفظوں میں گالیاں دے تو نظر آ رہا ہے، ایک حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور خلاف پلان بنا رہا ہے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو جو چیزیں نظر آتی ہیں ذرا بچنا آسان ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتی ذرا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بطور خاص رات کی تاریکی میں ہونے والا شر، بطور خاص جادو کا شر، بطور خاص حسد کا شر، اسے کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم۔ تو اصل یہی ہے کہ مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا۔
اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب اور خاتمۃ الکتاب میں کیسی مناسبت رکھی ہے، کیسا جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں کیسی بات سمجھائی ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، میری مدد مل گئی تو تمہاری دنیا بہتر، مجھ سے صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم تمہیں مل گیا تو تمہاری آخرت بہتر، مجھ سے مخلوقات کے شر سے پناہ مانگو، تم اس سے بچ گئے تو تمہاری دنیا بہتر ہے، اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو، تمہیں اس سے پناہ مل گئی تو تمہاری آخرت بہتر۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری اللہ پاک نے ترتیب رکھی ہے۔ بس یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اور کس سے سمجھنا ہے؟ جو سمجھتا ہے اسے سمجھنا ہے، ماہر سے سمجھنا ہے، جس پر قرآن کھلا ہے وہی آپ کو یہ باتیں سمجھا سکتا ہے، باقی باتیں سمجھنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں نے قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمہ، فاتحۃ الکتاب خاتمۃ الکتاب کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے دو چیزیں بطور خاص اللہ سے مانگنی ہے۔ نمبر ایک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نمبر دو، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور دو باتوں کے شر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بچا دے۔ نمبر ایک، مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا دے، اور نمبر دو، اللہ ہمیں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچا دے۔ اب ہم اس دعا میں مخلص ہیں، یہ اس دعا میں مخلص نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے، ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، تو اس کا معنی کہ مخلص ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جسے صراط مستقیم ملتا ہے، اس کا معنی کہ ہم مخلص ہیں۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے مخلوقات کے شر سے بچیں، تو اس کا معنی دعا مانگنے مخلص ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جس میں وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بچیں، اس کا معنی کہ دعا مانگنے میں مخلص ہے۔ اگر یہ اسباب اختیار نہیں کرتے اور دعا مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مخلص نہیں ہیں۔ یہ پھر دعا نہیں، یہ مذاق ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے۔ تو ہم اسباب کے پابند ہیں، اسباب کے پابند ہیں، تاثیر اسباب میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان کے تحت، کی مرکز کے تحت، خانقاہ حنفیہ کے تحت یہ پوری ترتیب بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو میں نے قرآن کریم کے فاتحۃ الکتاب اور خاتمۃ الکتاب کے حوالے سے کی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو دعا مانگنے کا مزہ آئے گا کہ ہم دعا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اس کا معنی اللہ تو مدد بھی فرما دے، صراط مستقیم پر بھی چلا دے، اللہ مخلوق کے شر سے بھی بچا لے، اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے بھی بچا لے۔ یہ دو چیزیں مل گئیں اور دو سے پناہ مل گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ آج کی مجلس میں دوسری بات میں ایک قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، بنگالی ہے، افریقن ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، کیسے باشا ہماری جتنی بھی زبانیں ہیں عربی نہیں۔ ہر زبان کے محاورات اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عربی کے محاورات ہیں وہی ہمارے ہوں۔ ایک عرب محاورہ الگ ہوتا ہے، ہمارے الگ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اکثر اوقات گفتگو محاورات میں کرتا ہے، اور وہ محاورات ہمارے ساتھ جوڑ کھاتا ہے نہیں، ہمیں اپنے محاورات کو دیکھنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب محاورے میں بات کی ہے تو اس کا ترجمہ محاورے کے اندر ہی کرنا پڑتا ہے، وگرنہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ، جس طرح مثلا ابھی ہم نے پڑھا ہے سبق، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ متقین کس میں ہیں؟ سائے میں ہیں۔ متقین کس میں ہیں؟ پھلوں میں ہیں۔ متقین کس میں ہیں؟ چشموں میں ہیں۔ اب بظاہر تو بندہ کہ اگر چشمے کے اندر بندے کو کیا مزہ ہوتا ہے، پھلوں کے اندر بندے کو کیا مزہ، بندہ پھل کے اندر تو نہیں ہوتا نا۔ اب یہ محاورے کے اندر بات ہو رہی ہے، محاورے کیا، یہ محاورات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔
تو جو محاورہ سمجھتا ہے اس کی رعایت کو سمجھنا بہت آسان ہے، جو محاورہ نہیں سمجھتا اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہاں رکوع کا معنی وہ نہیں ہے جو نماز میں رکوع ہے، یا رکوع کا معنی عموم ہے کہ جس کا معنی جھکنا ہے، اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، تمام عبادات شامل ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری زبان میں رکوع کا ایک خاص مفہوم ہے کہ نماز کے اندر آدمی جو ہے جھک جائے، لیکن عربی میں رکوع کا خاص مفہوم نہیں ہے۔ کبھی خاص مفہوم نماز والا رکوع ہوتا ہے اور کبھی عام رکوع اس کا معنی جھکنا، عاجزی کرنا، اطاعت کرنا اور بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اب جب یہ عربی لغت کے اوپر آپ کو عبور ہوگا تو پھر اس کا مفہوم سمجھ آئے گا، وگرنہ لوگ قرآن کریم پر اعتراض کریں گے قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح میں بہت کم مثلا من ہے عربی زبان میں، ہمارے بہت سارے لوگ من کا معنی ہمیشہ سے کرتے ہیں، حالانکہ کبھی من تبعیضیہ ہوتا ہے، کبھی من تبیینیہ ہوتا ہے، یعنی کبھی بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں معنی سے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے معنی ہوتا ہے تو اس کا معنی اگر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یعنی، تو یعنی کے لیے عربی میں لفظ من آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ من کا معنی سے تو نہیں کرنا نا، یہ دیکھنا ہے کہ یا من تبعیضیہ ہے، من تبیینیہ ہے، من کون سا ہے۔ اچھا اسی طرح با، کبھی با کا معنی ہوتا ہے سبب کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا اس وجہ سے، اور کبھی با آتا ہے ساتھ کا معنی ساتھ، تو کبھی با کا معنی معیت ہوگا، کبھی با کا معنی سببیت ہوگا۔ اب ہر جگہ با کا معنی ایک تو نہیں کرنا۔ اسی طرح الہ، کبھی الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، فلاں کی طرف دیکھو، اور کبھی الہ آتا ہے نہایت اور غایت کو بیان کرنے کے لیے فلاں تک۔ اب دیکھو الہ کا معنی ہمیشہ ایک نہیں ہوگا۔ اسی طرح واو، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے اور کبھی واو کا معنی ہوتا ہے سبب، دونوں معنی آتے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محاورات بھی چاہیے اور حروف کے معنی پر نظر ہوتی ہے، یہاں کے صرف کا کیا معنی ہے، یہاں اس کا کیا معنی ہے، یہاں اس کا کیا معنی ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے، وگرنہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری آج کی مجلس کی تیسری بات وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے ہر شخص پہ بنیادی طور پہ 3 حق ہیں، ویسے تو 4 حق ہیں، میں آگے بات کروں گا، لیکن بنیادی حقوق ہر شخص پہ قرآن کریم کے 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آگے نمبر 4 قرآن کریم کو پھیلانا، یہ میں الگ رکھ رہا ہوں، ہر شخص پہ حق وہ 3 ہے، کیونکہ پڑھانا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، سمجھانا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، تفسیر ہر شخص میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو ہر شخص کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن کے بنیادی طور پہ 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا، نمبر 2 قرآن سمجھنا، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا۔ اب قرآن کو پڑھنا ہے تو کیسے، سمجھنا ہے تو کیسے، عمل کرنا ہے تو کیسے؟ پہلی بات جو قرآن کریم کو پڑھنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے کسی ماہر قرآن سے۔ قرآن کو ہر شخص سے نہیں پڑھنا، قرآن کو پڑھنا ہے ماہر قرآن سے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کسی ایسے ملک میں جانا چاہتے ہیں جس ملک کی زبان انگریزی ہے، تو انگریزی ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ملک کی زبان انگریزی ہے اس ملک میں انگریزی کا لہجہ کیا ہے، عربی ہے تو عربی کا لہجہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اب یہ عربی لہجے کا معنی وہ ترنم نہیں ہے، وہ سر نہیں ہے کہ جو عربی قاری لگاتے ہیں، یا لحون کا معنی ہے قرآن کریم کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھو، جو عربی مخرج ہے اس کا خیال کرو۔ بس اوقات ایک قسم کے لفظ ہوتے ہیں، مثلا سین ہے اور سا ہے، اب جو فرق نہیں کر سکتے وہ دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے، یہ دیکھنا ہے سین کہاں سے ادا ہے، یہ دیکھنا ہے سا کہاں سے ادا ہے۔ اچھا اسی طرح مثلا زال ہے، پھر زا ہے، پھر ضا ہے، پھر ضاد ہے۔ اب یہ چاروں بس اوقات لوگ ایک طرح کے پڑھتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، جس طرح جس لفظ کو جہاں سے ادا کرنا ہے عربیت کے قانون کے مطابق ان کو وہاں سے ادا کرو. تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے قرآن کے ماہر سے، ہر شخص سے نہیں، قرآن کے ماہر سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے. پہلی بات یہ سمجھے، جب ہم نے قرآن کریم کو قرآن کریم کے ماہر سے پڑھنا ہے تو اب پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھنے والے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. ہم جب بھی قرآن کریم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی کرتے ہیں. مولانا صاحب میرا بچہ ہے، وہ 5 سال کا ہو گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا ہے، تو میں اس بچے کو قرآن کریم پڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس آن لائن قاری صاحب ہیں؟ میری بچی ہے، میں اس کو قرآن کریم پڑھانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس آن لائن کو قاریہ کو معلومہ ہے؟ جب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں. میں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بچوں کے لیے رابطہ بعد میں کرو، پہلے اپنے لیے رابطہ کرو کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال کا ہو گیا ہوں اور میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں میرے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کے بعد کسی استاذ کا انتظام موجود ہے؟ دیکھو بات اچھی طرح سمجھو. قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے پہلے خود کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل کو بچاؤ، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو. پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ. اور بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے پہلے بیٹا فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے پہلے باپ فوت ہو جائے. میں طبعی زندگی کی بات کرتا ہوں، فطری زندگی کی بات کرتا ہوں. عام طور پہ باپ اور ماں پہلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں جاتی ہے. اب ظاہر ہے ایک بچے کی عمر 5 سال ہے، باپ کی عمر 55 سال ہے، بچے کی عمر 4 سال ہے، باپ کی عمر ماں کی عمر 40 سال ہے. تو ظاہر ہے عام طور پہ یہ 40 والی بات میں جائے گا، پہلے جائے گا نا. 5 اور 4 والا بات میں جائیں گے. پہلے اپنی فکر کریں کہ میں نے قرآن کریم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اگر میں نے قرآن خود ٹھیک کر لیا تو اپنے بچے کو تو گھر میں قرآن میں بھی پڑھا دوں گا. بھائی سوال یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ گھر میں ہو، کسی والد کو انگریزی آتی ہو تو گھر میں اپنے بچے کو انگریزی پڑھا سکتا ہے. اگر اس والد کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ آتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے بچے کو قرآن کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ماں کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ دیکھیں میں اس وقت بھی اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھا ہوتا ہوں، ایک طرف میری بیٹی چھوٹی بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے. میں بیٹی کو بھی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں بیٹے کو بھی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو میں پڑھا رہا ہوں، آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے. اگر 5 سال کا بچہ نہ ٹھیک کر سکا، وہ 6 سال کی عمر میں پڑھ لے گا. 6 سال میں نہ پڑھ سکا، 10 سال کی عمر میں پڑھ لے گا. 10 سال میں نہ پڑھ سکا، 12 سال کی عمر میں پڑھ لے گا. سوال یہ ہے کہ جو بابا جی ہیں 40 سال، 50 سال، 60 سال کے، اگر ان کا قرآن ٹھیک نہ ہوا تو یہ کس عمر میں پڑھیں گے؟ موت کے بعد تو پڑھنا نہیں ہے، موت کے بعد تو پڑھا ہوا سنانا ہے. موت کے بعد تو پڑھا ہوا سنانا ہے. اپنی فکر پہلے کریں. مجھ سے ایک شاید اس مجلس کے اندر یقیناً موجود ہوں گے شخص، خود بھی بیعت ہوئے، اہلیہ بھی بیعت ہوئی. تو مجھے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بیعت ہو گئے ہیں، الحمدللہ میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، فکر بھی ہے. تو ہمارے بچوں کے قرآن کریم کی ترتیب کیا بنائے؟ میں نے کہا نہیں، بچوں کے نہیں، آپ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں، پہلے اپنے قرآن کریم کی ترتیب کی بات کریں. انسان بیعت ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، انسان بیعت نہیں ہوتا دوسرے کی اصلاح کے لیے. بیعت آپ ہوئے ہیں خود کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور بات مجھ سے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ٹھیک کرنے کی. پہلے اپنی بات کریں کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے، اولاد کی بات بعد میں کریں گے. کیا جی ٹھیک ہے. میں نے ان صاحب کو بھی استاد کے انتظام کر دیا، ان کی اہلیہ کے لیے بھی انتظام کر دیا. قرآن کریم چل پڑھنا شروع ہو گئے. غالباً 1 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جو استاد جی میں نے آپ کو دیے ہیں یا معلمہ دی ہیں، تو کیا ان کو آپ کوئی فیس دے رہے ہیں یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ کہا جی نہیں، ہم آج مشورہ کر رہے تھے کہ ہم استاد سے پوچھ لیں کہ اس کی ان کی فیس کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ ہم ان سے پوچھ لیں، بس غلطی ہے کہ ہم پوچھ نہیں سکے تو آپ فرما دیں. میں نے کہا بات سمجھے، میرا مقصد آپ سے فیس کی وصولی نہیں، میرا مقصد آپ کی فکری تربیت ہے کہ آپ مجھ سے بیعت ہیں تو شیخ کی ذمہ داری ہے کہ ہر پہلو پر مرید کی تربیت کرے. آپ
जिस उस्ताद से पढ़ रहे हैं वो मेरे शागिर्द हैं, औलाद की तरह हैं, और आपकी अहलिया जिनसे पढ़ रही है वो मेरी अहलिया है, तो मेरी अहलिया आपसे क्या फीस लेंगी। और मजे की बात है कि ये पढ़ने वाले शख्स वो हैं जो बेहम्दिल्लाह ताला मुस्तकिल महाना यानी अच्छी खासी रकम मुझे हदिया में देते हैं। मैं सिर्फ एक फिक्री तरबियत करना चाह रहा था। मैंने कहा आप बताएं, अगर आप कोई दुनिया का कोर्स करने के लिए दुनिया के किसी भी सेंटर से राब्ता करें, किसी भी कॉलेज से राब्ता करें, किसी भी ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर से राब्ता करें, तो एक आपका सवाल जरूर होगा ना कि जी आपकी फीस क्या होगी। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा यहाँ आपने क्यों नहीं पूछा। उन्होंने कहा जी हमारी गलती है। मैंने कहा मुझे मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको एहसास होना चाहिए कि हमारी गलती है, इस बात का ख्याल करें। अच्छा, इसी तरह मैं चूंकि बहुत सारे मदारिस में, मसाजिद में, जलसे इज्तिमात में शिरकत करता था, तो मैंने कई एक मदारिस में और कई एक मसाजिद में जहाँ बच्चों की दस्तार बंदी और कुरान करीम की इख्तिताम की तकरीब के लिए जाना हुआ। मैंने कहा मुझे उस दिन खुशी होगी कि जब यहाँ जलसा होगा और दस्तार बंदी और इख्तितामी तकरीब होगी, बच्चों की नहीं बड़ों की, कि ये 50 साल के हैं, ये 55 साल के हैं, ये 60 साल के हैं, ये 65 साल के हैं, इनने कुरान करीम नाज़रा पढ़ा है, इनने कुरान करीम तजवीद से पढ़ा है, इनने कुरान करीम हिफ्स किया है, इनने कायदा पढ़ा है, तो आप जरा इसको आप सर पे पगड़ी बांध दें, इनको सनद दे दें, इनके लिए दुआ कर दें। मैंने कहा कितना माहौल बदले। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत अहम चीज क्या है कि हमने कुरान को पढ़ना है और माहिर से पढ़ना है। पहले खुद पढ़ना है, फिर अगली फिक्र करनी है। बाप भी पढ़े, माँ भी पढ़े। और हमने ई मरकज के साथ इसका इंतजाम किया है कि लोग खुद कुरान करीम को बड़े पढ़ें, बच्चों की फिक्र बाद में करें, अपनी फिक्र पहले करें। पहले खुद कुरान करीम को ठीक करें, खुद अपनी नमाजें ठीक करें, खुद अपनी दुआएं करें, खुद को संवारने की कोशिश करें। औलाद का मामला बात क्या है, पहले मामला आपका है। जब बैत हुए हैं तो खुद ठीक करें। बैत का मकसद क्या है, बैत का मकसद अपनी जिंदगी बदलना। हम बैत होने के बाद बीवी की फिक्र करेंगे, बैत होने के बाद औलाद की फिक्र करेंगे। बीवी है तो बैत होने के बाद शोहर की फिक्र करेगी, बैत होने के बाद जहान की फिक्र करेगी। पहले खुद को संवारें। कुरान करीम का पहला हक है कुरान पढ़ना। हमने कुरान पढ़ना है कुरान के माहिर से, और पहले खुद पढ़ना है, फिर दूसरों की फिक्र करनी है। इसके लिए वक़्त निकालना है। कम अज कम मुझसे ताल्लुक रखने वाले, मुझसे बैत करने वाले गैर उलमा या उलमा ये मुझे उज़र पेश न करें कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। मौत के बाद मसरूफियत खत्म हो जाएगी। बहुत ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है, ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है, ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। अल्लाह के लिए मेरे इस दर्द को समझो, मेरे इस दर्द को समझो, मेरे इस रोने को समझो। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझो, वक्त निकालो। अभी गालिबन चंद दिन कबल की बात है, हमारे एक साथी इल्म दीन कोर्स के अंदर है और मुर्शे बैत भी हैं, गालिबन हाफिज कुरान भी हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, बात खत्म हुई, साथ ही उनके भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे भाई हजरैन से बात करो। मैंने कहा ठीक। मैंने पूछा आप पढ़ते हो? जी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा जी मैं मशगूल बहुत होता हूँ। मैंने कहा कितने? कहा तकरीबन 12 घंटे काम पे लगते हैं। मैंने कहा 24 घंटे का दिन और रात, 12 घंटे काम पे लगा लें, 8 घंटे आप सो लें, तो फिर भी आपका 4 घंटे बच जाते हैं। और हमारा कोर्स तो 2.5 घंटे का है, हफ्ते में 4 दिन का है, चलो 5 दिन का कर लें। तो कहा जी नहीं मेरा काम अपना है। मैंने कहा जब काम आपका अपना है तो फिर आपके लिए 2.5 घंटे निकालना क्या मुश्किल है। चलो मुलाजिम होते, मजदूर होते, तो मुझे किसी दर्जे में उधर भी समझ आता, क्या मुश्किल है। मैंने कहा बेटा बात समझो, ज्यादा कमाओगे ज्यादा लगाओगे, ज्यादा कमाओगे ज्यादा फंसोगे। पैसा कम है तो छोटा मकान बना लोगे, पैसा बड़ा है तो फिर कोठी बंगला बनाओगे। पैसा कम है तो छोटी गाड़ी ले लोगे, जब पैसा ज्यादा है तो फिर बड़ी गाड़ी की फिक्र करोगे। पैसा कम है तो दस्तरखान पे एक खाना आ जाएगा, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा आ जाएंगे। पैसा कम है तो थोड़े कपड़े हैं, पैसा ज्यादा है तो कपड़े ज्यादा होंगे। जितने पैसे बढ़ते जाते हैं इसी तरह उसके इस्तेमाल और लगाने के लिए भी आदमी को फिक्र पड़ती है।
آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا جی انشاءاللہ. میں نے کہا 2 سال علم دین کورس شروع ہونے والا ہے، آپ نے داخلہ لے کر مجھے میسج کرنا ہے کہ جی میں نے 2 سالہ کورس کے اندر داخلہ لے لیا. آپ تمام احباب جو میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ کا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو مجھے میسج کریں کہ جی الحمدللہ میں نے قرآن کریم تجوید سے پڑھا ہوا ہے. اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر ای مرکز رابطہ کر کے مجھے اطلاع کریں کہ میں نے اپنی ترتیب بنا لی ہے اور میں نے قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا ہے، میری ترتیب بن گئی ہے، میں نے رابطہ کر لیا ہے. مرد بھی اور عورتیں بھی. یہ نہیں کر سکتے تو پھر بیعت کسی اور سے قائم کریں. مجھ سے بیعت کرنی ہے تو ان معاملات، دیکھیں میری بات کو سمجھیں. لوگ اس حد تک پریشان ہیں کہ جی ہم بیعت ہیں، ہمارا شیخ سے رابطہ نہیں ہوتا، ہماری شیخ بات نہیں سنتے، ہمارے شیخ مصروف ہوتے ہیں. اور میں آپ کو میسج کرتا ہوں اپنے ذاتی نمبر سے، جس کو آپ پرسنل کہتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو انگریزی زبان کا لفظ بغیر ضرورت کے استعمال نہ کروں. اس لیے میں عربی یا اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں. کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. بلا ضرورت دوسری زبان کا استعمال میں نہیں کرتا. بھائی آپ کو اپنے ذاتی نمبر سے میں میسج کر رہا ہوں، آپ اس کا اندازہ کریں نا کتنا مشکل ہوگا ایک ایک میسج. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بس اوقات ہر روز مجھے 4 گھنٹے لگتے ہیں صرف اپنے متعلقین کے میسج پڑھنے میں اور ان کے پیغامات کے ان کو جوابات دینے میں. لیکن میں پڑھتا ہوں، جوابات دیتا ہوں اور اہتمام کرتا ہوں کہ آنے والے پیغام پر توجہ دوں اور ان کی بات کو سنوں اور اس پر توجہ دوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ اندازہ فرمائیں ذرا. ابھی میسج نہ کرو کہ بیان کے دوران میسج شروع کر میں نے پڑھا ہوا ہے. کم از کم انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے کہ یہ میسج کب کرنا ہے. ابھی گفتگو چل رہی ہے، توجہ سے آپ اس گفتگو کو سنو. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی زندگی میں ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر زندگی میں نہیں ہے زندگی میں لانے کی کوشش کرو. بیانات کے دوران میسج نہ کیا کرو، اس سے بندے کا ذہن منتشر ہوتا ہے. یہ آداب سکھانے والے ہیں، یہ آداب سیکھنے والے ہیں، ذرا بات سمجھا کرو. میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ حضرات کو ویڈیوز بھجواتا ہوں، آڈیوز بھجواتا ہوں، آپ کو تحریرات بھجواتا ہوں، بلا وجہ اس پہ تبصرہ نہ کیا کرو. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی ہے، لطف آ گیا ہے، مزہ آ گیا. مجھے وہ سارے میسج پڑھنے پڑتے ہیں، سارے میسج پڑھنے پڑتے ہیں. آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، جزاک اللہ، بس میں خوش ہوں. ہاں جب میں کوئی میسج کروں، جیسے میں نے کہا بھائی اس میں شرکت یقینی بنائیں، آپ شرکت کریں. اگر کوئی شدید عذر ہے تو اپنا عذر لکھ کے لمبی تقریر نہ کریں کہ جی میں اس عذر کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی، میں انشاءاللہ اس بیان کو دوبارہ سن لوں گا یا سن لوں گی، بات ختم ہوگی. خیر، نمبر 1 قرآن کریم کا حق قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے ماہر سے پڑھنا ہے. قرآن کریم کا دوسرا حق وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا. قرآن کریم کو سمجھنا، ہم نے قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے گرامر نہیں آتی، میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا، میں کیسے قرآن کریم کو سمجھوں. یہ میرا عذر ہے. بات توجہ سے میری سمجھنا. دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے یہ بتائیں کہ جس کے موبائل میں میسج آئے اور اس کو یہ پتا ہو یہ میسج عدالت کی طرف سے ہے، یہ میسج میرے لیے ہے، اور وہ اس وجہ سے اس میسج کو نظر انداز کر دے کہ مجھے اس میسج کی زبان نہیں آتی. کسی شخص نے کسی سفارت خانے میں اپنا ویزا اپلائی کیا ہو اور اس کے موبائل میں وہاں سے میسج آ جائے اور یہ پتا ہو کہ میسج سفارت خانے کی طرف سے ہے، میسج میرے لیے ہے، میرے ویزا کے متعلقہ ہے، اور پھر اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے کہ مجھے اس سفارت خانے کی زبان نہیں آتی. ایک بندہ مجھے دنیا میں بتا دے کہ جس کو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ سمجھنا. قرآن کا حق ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے.
ہماری زبان عربی نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن میسج ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بندوں کے نام ہے۔ قرآن میسج ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارے نام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کی عدالت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طاقت، سب یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا مجھے بات سمجھائیں کہ دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جس کے موبائل میں میسج آئے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میسج فلاں عدالت کی طرف سے ہے، میسج میرے نام ہے، اور اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے کہ جس زبان کے اندر میسج آیا ہے اس کو وہ زبان نہیں آتی، دوڑے گا، پوچھے گا، ترجمہ کرے گا۔ تو جب یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، ہمارے نام پر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم کیسے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، مجھے عربی زبان نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات اس حوالے سے سمجھو، کوئی یہ جو ہم نماز میں یا نماز کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن پڑھنے کا معنی کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا معنی کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ کو دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، ایک شخص بات کرے اور جس سے بات کر رہا ہے اس کا مخاطب اس کی بات نہ سمجھے، انسان بات کرے اور سننے والا اس کی بات نہ سمجھے، لیکن انسان بات کرے اور بات کرنے والا خود اپنی بات نہ سمجھے۔ آپ اس کی مثالیں پیش کریں۔ دنیا میں جب گفتگو ہوتی ہے اور مخاطب آپ سے الجھتا ہے تو آپ اس کو یہ بات کہتے ہیں، تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بات کہتے ہیں۔ تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا شخص مجھے آپ بتائیں جو یہ کہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں مجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ بات کرنے والا جس سے بات کر رہا ہے اس کو یہ کہے کہ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہے کہ تجھے میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ ایک مثال ایسی پیش کریں کہ بات کرنے والا یہ کہے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں میری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بتاؤ یہ قرآن یہ کتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے، یہ مسلمان دنیا کا کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا عجوبہ ہے۔ ثنا نماز میں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا۔ ساتھ قرآن کریم کی اور سورت ملا کر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پتا۔ دعا مانگ رہا ہے، مانگ نہیں رہا، یہ دعا پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مانگنے کا معنی تو سمجھے، جب بغیر سمجھے دعا کی تلاوت ہو رہی ہے تو دعا پڑھ رہا ہے نا، یہ دعا مانگ تو نہیں رہا۔ کتنا بڑا دنیا کا یہ عجوبہ ہے، ذرا آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، وہاں ملازمت کرنی ہو اور وہاں کی زبان، اور ہم وہاں کی زبان سیکھتے ہیں، پیسے دے کر سیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، یومیہ کی بنیاد پہ سیکھتے ہیں۔ پھر میری مجبوری ہے، میں نے سفارت خانے جانا ہے، انہیں زبان انٹرویو لینا ہے، میری زبان نہیں تو ویزا نہیں لگے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں، پھر قرآن پہ عمل ہوگا۔ جب قرآن کا مخاطب خود کو نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ میں جب قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا کہ جھوٹے پر لعنت ہے تو میں دوسرے پر فٹ کروں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن کہتا ہے جھوٹے پر لعنت، تو میں سچ بولنا کیسے شروع کروں گا؟ میں سچ بولنا کیسے شروع کروں گا جب قرآن کہتا ہے حرام نہیں کھانا اور میں اس آیت کو دوسرے پر فٹ کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے حرام نہ کھاؤ،
یہ کیسا مسلمان ہے حرام کر رہا ہے، میں حلال پر کیسے آؤں گا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فحاشی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ میں یہ آیت پڑھ کے دوسرے فٹ کرتا ہوں کہ دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے، اس طرح بے حیا ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں، اللہ مجھ سے بات فرما رہے ہیں، یہ اللہ مجھے یہ بات فرما رہے ہیں، پھر قرآن کریم پر عمل کی توفیق ہوگی۔ میں کتنی مثالیں دے کر بات سمجھاؤں۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ علامتیں اس وجہ سے بیان فرمائی ہیں کہ ہر مسلمان سوچے کہ اس کے اندر یہ علامت تو نہیں ہے۔ ہم ان علامات کو پڑھنے کے بعد لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر منافق کی علامت موجود ہے۔ تو یہ علامات اس لیے بیان نہیں کی کہ فتوے بازی کریں، یہ اس لیے بیان کی اپنے اندر غور کریں کہ یہ میرے اندر علامت موجود تو نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو پھر کسی صاحب نسبت، متقی، عالم سے تعلق اصلاح کا قائم کریں اور اس کی صحبت میں رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اس دنیا میں سب سے بڑے قرآن کے عامل تھے۔ انبیاء کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بڑا کوئی قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم پر عمل کیا، عمل کرنا آسان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے۔ دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے ملے اور فرما رہے ہیں ابو بکر لگتا ہے میں منافق ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں کیفیت اور ہے، اور جب گھر میں ہوں تو کیفیت اور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بھی یہ حالت، پیغمبر کی خدمت میں ہو تو حالت اور ہے اور باہر تو حالت اور ہے۔ تو دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور یہ ہماری بات سنیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری حالت ذکر اللہ میں، جو تمہاری حالت میرے پاس ہے، اگر یہی حالت تمہاری بازاروں اور بستروں پر رہے تو پھر تو فرشتے تم سے مسافر کریں۔ معلوم ہوا صحابی اگر پیغمبر کی صحبت میں ہے کیفیت اور ہے، اور باہر ہے کیفیت اور ہے، تو بتائیں آج 1500 سال بعد ہماری کیفیت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو دو باتوں کا ہم خیال کر لیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھیں۔ نمبر دو، جس شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اس کی صحبت میں رہیں آئیں اور جائیں نہیں، رہیں۔ آنا جانا الگ ہے، رہنا الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین فی التقوی کے ساتھ رہو۔ کتنا رہو؟ علامہ آلوسی فرماتے خالطوہم لتکونوا مثلہم، اس طرح مل جل جاؤ کہ ان جیسے بن جاؤ۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے کہ شیخ کے پاس آنا اور جانا نہیں، شیخ کے پاس رہنا۔ ایک مرغی کے پروں کے نیچے انڈے 21 دن مسلسل رہیں تو بچے نکلتے ہیں، اور اگر رکھے اور نکالیں اس سے انڈا نہیں نکل سکتا۔ پہلی بات اپنا شیخ بنائیں، دوسری بات شیخ کے پاس رہیں۔ اور میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ شیخ کی صحبت کے لیے تڑپیں کہ کون سا وقت ملے اور میں جاؤں، کون سا وقت ملے اور میں مجلس میں جاؤں، کون سا وقت اور میں بیٹھوں۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے کہ میرے پاس آؤ تو پھر نوافل سے زیادہ ترجیح میری مجلس کو دو، جتنا وقت گزار سکتے ہو میرے پاس گزارو۔ میرے پاس ایک بیعت ہوئے میرے مرید، تو میں شہر کا نام نہیں لیتا، دور سے سفر کر کے پہلے انہوں نے مجھے خط لکھا، یہ ساری مجھ سے بیعت ہوئے اور مجھے خط لکھا کہ میرے اندر ایک بیماری ہے کہ میں ناجائز عشق کے اندر مبتلا ہوں، تو دعا فرمائے میری یہ بیماری ختم ہو جائے اور مجھے علاج پتہ۔ میں نے کہا آپ ایک ہفتے کے لیے میرے پاس سرگودا مرکز خانقاہ تشریف لیں۔ وقت نکال آگے
اب آ کر مجھے کہنے لگے میں کیا کروں؟ میں نے کہا معمول کی عبادت کریں، فرائض، واجبات، سنت، تلاوت، اذکار، بس ایک کام کریں، میں جب نکلتا ہوں سبق کے لیے، مسجد کے لیے، عقیدت کے ساتھ اپنے شیخ کو دیکھتے رہیں۔ ایک ہفتے بعد واپس گئے اور کہا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے مرض کو ختم فرما دیا۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن پہ عمل کرنا ہے تو پھر نمبر ایک قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے، نمبر دو اپنے شیخ کی صحبت کے لیے تڑپے، اور جو ہی وقت ملے فوراً پہنچے، وقت گزاریں۔ آپ دیکھنا زندگی بدلتی کیسے، آپ دیکھنا قرآن پر عمل کی توفیق ملتی کیسے، آپ دیکھنا زندگی میں قرآن آتا کیسے ہے، آزمائش ہے۔ لیکن جب ہم مطلب میں کون سی باتیں عرض کروں، آپ یقین فرمائیں جس طرح میں اپنے مریدین اور ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، چیزیں پہنچاتا ہوں، اللہ گواہ ہے شاید آپ کو اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ اب میری ایک عادت ہے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، میں تقریباً ہر سال ایک میسج کر دیتا ہوں، بھئی آپ اپنی بیعت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فارم پر کر کے دوبارہ بھجوا دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ایک ماہ تک نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں 15 دن تک نہیں، کتنے ہفتہ تک نہیں۔ میں پھر مریدین کی فہرست کا نام نکالتا ہوں، ان کے موبائل میں پھر میری طرف سے پیغام جانا بند ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے آپ نے تو پیغام نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میں تو آپ کو میسج کیا تھا، میں ذرا مصروف تھا، میرا فلاں کام تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے رابطہ کریں اور ایک دن یا 2 دن تک میں جواب نہ دوں تو آپ پھر مارتے ہیں میسج، جواب نہیں آ رہا، اور میرے پیغام کو 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ اب بتائیں آپ کے میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ بہتر ہے کسی ایسے شخص سے بیعت کر لیں جو آپ کی بات سنیں۔ میں اس پر لمبی بات نہیں کرتا، کسی اصلاحی مجلس میں کروں گا۔ فی الحال میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے 2 چیزوں کا خیال فرما لیں۔ نمبر ایک قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے، نمبر 2 اپنے شیخ کی صحبت کے لیے تڑپیں، اور جب اللہ موقع عطا فرمائے وقت گزاریں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر کسی آدمی کے دل میں اس بات کی اہمیت موجود ہو۔ اہمیت نہیں ہوتی تو پھر بہت مشکل ہے، اہمیت ہے۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں، ان کے پاس وقت موجود ہے عمرے کا، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، مجھے بے حد خوشی ہے۔ ان کے پاس وقت موجود ہے تبلیغ میں جانے کا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ترقیات عطا فرمائے، مجھے بے حد خوشی ہے۔ ان کے پاس وقت موجود ہے دوسرے ممالک کے سفر کا، وزٹ کا، سیر کا، سیاحت کا، اللہ تعالیٰ جائز سیاحت کی توفیق دے، مجھے خوشی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اور یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عمرہ کے لیے تشریف لے جانا چاہیں، اور بعض ایسے ممالک کے بغیر آسانی کے ان کو ویزا ملتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں، گزرتے ہوئے بھی مل سکتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے واپس آئیں گے اور کارگزاری لکھیں گے، تو میں تو پھر بھی دعا کرتا ہوں، میں منع تو نہیں کروں گا، میں تو اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب پہنچ آسان ہے تو پھر آدمی فائدہ اٹھائے۔ ہاں کسی اور شیخ سے آپ کے بیعت کا تعلق ہے، ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھے، میں اپنے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ جو جس کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھتا ہے ان سے رابطہ کرے، ان سے پوچھے، اپنی کارگزاری سنائے، ان کی مجلس میں جائے، ان کی صحبت میں رہے۔ آپ دیکھنا پھر قرآن کریم پر عمل کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ چلے، جو کسی اور کے ساتھ ہے ان کی مجلس پہ بیٹھے، ان کو میسج کرے، ان کو فون کرے، ان کی بات سنے، ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ تو قرآن کریم کے بنیادی حق 3 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا، اور چوتھا وہ میں نے کہا وہ ہر کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہ ہے قرآن کریم کو پہنچانا، قرآن کریم کو پھیلانا۔ ظاہر ہے پھیلانے کا ایک معنی ہے قرآن کریم کو پڑھانا، یہ وہی پڑھائے گا جو خود پڑھا ہے۔ قرآن کریم کا حق ہے سمجھانا، یہ وہی سمجھائے گا جو اس نے سمجھا ہے۔ قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کے نسخے چھپوائیں، تفاسیر لیں اور لوگوں تک پہنچائیں، یہ وہی کرے گا جس کے پاس استطاعت اور حیثیت موجود ہے۔ ورنہ بندہ قرآن کریم کا نسخہ قیمتاً لے کر آگے کسی کو کیسے دے سکتا ہے، چھپوا کیسے سکتا ہے؟ تو بنیادی حق ہر شخص کے اوپر 3 ہے، اس پر میں اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم کو پھیلانا ہے۔
میں جہاں اور دعائیں کرتا ہوں بڑے اہتمام سے یہ دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ مجھے قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی اور صحیح طریقہ پر امت کے اندر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم نے الحمدللہ ای مرکز کے تحت آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم القرآن کورس کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں رکھ کے، اپنی نگرانی میں رکھ کے، آن لائن داخلہ دلا کے قرآن کریم پڑھا سکتے ہیں۔ کتنا بہترین موقع ہے۔ اسی طرح جو بڑے ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، ہم نے تفسیر کورس کے نام پہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 1 سال میں قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اسی طرح علم دین کورس 2 سالہ الحمدللہ 1 مرتبہ مکمل ہو گیا ہے، اب آگے شروع ہو گیا ہے، داخلے ہو رہے ہیں، اشتہار چھپ جائے گا۔ اسی طرح 4 سالہ عالم کورس حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے وہ بھی مرتب کر دیا ہے، اس کے اندر بھی داخلے شروع ہوں گے، اشتہار چھپ جائے گا۔ آپ حضرات اسی طرح تخصص فی العقائد الاسلامیہ، الحمدللہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، یہ بھی اللہ نے چاہا تو شوال سے شروع ہوگا۔ اس کے اندر علماء داخلہ لیں، علماء کو متوجہ کریں۔ تو یوں سمجھیں کہ آن لائن مستقل بنیادوں پہ جو ہم نے کورس شروع کرائے ہیں۔ نمبر 1 بچوں اور بچیوں کے لیے جن کی عمر کم ہے، تعلیم القرآن کورس 2 سال کا۔ نمبر 2 بڑے حضرات اور خواتین کے لیے تفسیر کورس 1 سال کا۔ نمبر 3 حضرات اور خواتین کے لیے 2 سالہ علم دین کورس 2 سال کا۔ نمبر 4 عالم بننے والوں کے لیے آن لائن ہم نے شروع کرایا ہے عالم کورس اور عالمہ کورس 4 سال کا۔ نمبر 5 علماء کرام کے لیے اور ان حضرات اور خواتین کے لیے جو عقائد کو خوب ہمت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تخصص فی العقائد الاسلامیہ، یہ 5 ہیں۔ باقی تخصص فی الافتاء کی مشاورت پہ شروع ہے، ہم ممکن ہے اس کو بھی جلد شروع کر دیں۔ ان کورسوں کے اندر آپ داخلہ لیں، دوسروں کو داخلے کے لیے متوجہ فرمائیں اور ای مرکز سے وابستہ رہیں، خان حنفیہ سے وابستہ رہیں، اساتذہ سے مجھ سے رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا
ورزقا واسعا طيبا. اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة والعافية وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم 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 ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم أعنا ولا تعن علي ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. يا الله کریم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللہ کریم تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ہماری نصرت فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں مخلوقات کی شر سے بچا. اے اللہ وسوسہ ڈالنے والے خنار کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کریم تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی، دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کریم وہ ادارے، اے اللہ وہ مراکز، اے اللہ وہ جماعتیں، اے اللہ وہ اشخاص جو تیرے دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ تو ان کی ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ خزانہ غیب سے تو ان کو اے اللہ نواز دے. خزانہ غیب سے ان کو نواز دے. اللہ تو ہمیں بھی اپنے دربار کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے. اے اللہ اپنے دربار کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے. اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے. اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ تو اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے نکاحوں کے لیے فکر مند ہیں، یا اللہ جو اشخاص اپنی شادی کے لیے فکر مند ہیں، اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جن کو آپ نے رشتے، اے اللہ جن کے نکاح ہو گئے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ ان کی اولاد کو راحت کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے کرم سے صحت عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا کروا دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا کروا دے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے کرم سے ادا فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو شخص جس مشکل کے اندر ہے اس کی مشکل کو دور فرما دے. اللہ پریشانی ختم فرما دے. اللہ مصیبت ختم فرما دے. اے اللہ شوہر اور بیوی میں محبت کے تعلق کو قائم فرما دے. اللہ تعلق قائم فرما دے. اللہ تعلق قائم فرما دے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس کی مرکز کی محنت کو قبول فرما دے. اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لے. اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے. اللہ شرور سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے مسجد کی تعمیر شروع ہے، اللہ اپنے کرم سے جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ اہل علم، اہل ذکر، اہل خیر، طالبین حق کے قلوب کو مرکز کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ کریم اے اللہ کریم مرکز سے وابستہ ہر فرد کو علم، تقوی، صحت، صلاحیت، عفت، عافیت، مال، جان، اولاد، عمر میں برکت، عند الناس محبوبیت، اے اللہ اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نچنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے تو قبول فرما لے. اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ جو حضرات اس کورس میں شریک تھے ان کا پڑھنا قبول فرما لے. اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ ان کے علوم میں برکتیں دے دے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں دے دے۔ اللہ کریم یہ نظام تو جانتا ہے ہم نے کس مقصد کے تحت کیا ہے۔ اللہ اگر ہمارے مقصد میں اللہ خرابی ہے، اگر نفس کی شرادت شامل ہے، اللہ تو اس کی اصلاح فرما دے، اے اللہ اصلاح فرما دے، اے اللہ مقصد جائز ہے، صحیح ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اللہ تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ مراکز ایسے قائم کروا دے جہاں پہ عقیدے کو بیان کرنے والے عقیدے کے لیے درس گاہیں بھی ہوں، اللہ اخلاق کی اصلاح کے لیے خانقاہیں بھی ہوں، اور مسائل بتانے کے لیے دارالفتاء بھی ہوں۔ اللہ اور ایسے افراد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اس محنت کو اس نہج پہ شروع کیا ہے کہ پورے عالم میں ایسے مراکز بن جائیں، پورے عالم میں افراد پیدا ہو جائیں۔ اللہ تو اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اس کے لیے جو اسباب چاہیے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اللہ جو ضرورتیں جو اپنے پوری کرم سے پوری فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ کریم ناقدری سے محفوظ فرما لے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، اے اللہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سمجھنے والے دل عطا فرما دے، اللہ محفوظ رکھنے والے دماغ عطا فرما دے، اللہ حق کو بیان کرنے والی زبانیں عطا فرما دے، اللہ عافیت عطا فرما دے، اللہ تو عافیت عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ ہم سے توقعات وابستہ کر چکے ہیں، اللہ تو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے وابستہ ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں بعض کے گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ تو شفا عطا فرما دے۔ بعضوں پر قرض ہیں، اللہ تو ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ بعض اولاد کے لیے فکر مند ہے، اللہ تو ان کی اس فکر کو دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تو ان سب کی مدد فرما دے، اللہ تو ان سب کی نصرت فرما دے، اللہ ان سب کی مدد فرما دے، اللہ تو ہم سب کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے، اللہ ہم نے کتنی کوتاہیاں دی، اللہ کتنی کوتاہیاں دی، تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما۔ اللہ آپ کی طرف سے تو ہر روز اعلان ہے، وہ ہے مجھ سے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہم ہی سوئے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا اعلان ہوتا ہے، وہ ہے ہم سے رزق مانگنے والا، اللہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اللہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اے کریم اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کو جوڑ عطا فرما دے، اللہ توڑ سے محفوظ فرما دے، باہمی محبتیں پیدا فرما، اے اللہ باہمی اچھے تعلق عطا فرما، اللہ میں حسد بغض کینہ اے اللہ بخل ان تمام بیماریوں سے بچا لے، اللہ شرافت امانت صداقت حیا شجاعت اللہ ساری صفات ہمیں عطا فرما دے، اللہ انوار نبوت عطا فرما دے، قرآن کا نور عطا فرما دے، اللہ روزے کا نور عطا فرما دے، نمازوں کا نور عطا فرما دے، صدقات کا نور عطا فرما دے، دینی اعمال کا نور عطا فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما دے، اللہ دل میں سکون عطا فرما دے، دل میں اطمینان عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے اولیاء اور محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما دے، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ عافیت سے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ جو اعمال خاتمے کے لیے پختہ کرنے والے ہوں، اللہ وہ نیک اعمال عطا فرما دے، جو اعمال جو خاتمے کو خراب کرتے ہیں، اللہ تو ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ہمارے قبروں کے وسعتیں عطا فرما دینا، اے اللہ میں عذاب قبر سے محفوظ فرما لینا، اے اللہ قیامت کے دن
اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ مالنامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے، اے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ دنیا میں کسی شخص نے ہمیں دکھ دیا ہو، اللہ ہم تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اے اللہ دل سے معاف کرتے ہیں، اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو ہمارے لوگوں کے ذمے حقوق ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ جمع ہیں، اللہ کے نام پہ الگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے، اللہ ہمارا جمع ہونا تیرے نام پر ہو، اللہ ہمارا جمع ہونا تیرے نام پر ہو، اے اللہ یہ ہمارا جمع ہونا تیرے نام پر ہو، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ بادشاہ کے در پہ جائے وہ خالی واپس نہیں لوٹاتا، اللہ آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں، اللہ آپ نے رد فرما دیا ہم کہاں جائیں گے، اللہ آپ نے محروم فرما دیا کہاں جائیں گے، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں، اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات بھی نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر بھی نہیں، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، جن جن حضرات نے جن جن خواتین نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی تعلیم کی دستگاہ ماشاءاللہ مبارک کی مستحق ہے، حضرات بھی خواتین بھی جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اور میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میں سے ہر ایک نیت کرے کہ ہم نے 2 سالہ کیا ہے تو اپنی جگہ پہ 2 سالہ میں بندہ دینا ہے، جو 2 سالہ میں آگے 4 سالہ کے اندر جانا، رکنا نہیں ہے، ہم نے رکنا اور تھکنا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فلا تاہنوا، سست نہیں تم نے ہونا، سست نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ترقیات عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں مدد فرمائے گا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جی بھائی آپ کی اجازت ہے یا میرے ذمہ کوئی اور خدمت ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ تمام طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ مرکز کے نام سے سیٹ اپ شروع کیا، پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے طلبہ اور طالبات نے اس سے فائدہ اٹھایا، الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اپنے شان شان اجر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، جزاکم اللہ، جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی شیخ بابر صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جن طلبہ کرام نے کو بات کرنی ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں، جو طلبہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں، پھر باری باری انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ غالباً کلاس میں تاخیر سے ہیں تھوڑا، 1-2 منٹ شاید، 2 یا 3 منٹ، اچھا نہیں 2-3 منٹ نہیں، پھر آپ 20 منٹ تاخیر سے آئے ہوں گے۔ مگر حضرت صاحب کی جو ہے وہ آمد سے پہلے آ گیا تھا میں، تو آپ کی وہ جو آیات تھی شاید آپ نے میرا میسج پڑھا اس وجہ سے پوچھ رہے۔ جی 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 مکمل ہوگی صورت، ہماری صورت مکمل ہوگی الحمدللہ۔ جی میرے ذہن میں تھا کہ شاید آخری جو آیات ہیں وہ حضرت پڑھائیں گے، تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی، اس لیے میں نے وہ میسج لکھ دیا تھا۔ جی ہوگی، جزاک اللہ۔ ٹھیک، تو حضرت جی لائن پہ ہیں یا چلے حضرت گئے؟ تشریف لے گئے، حضرت تشریف لے گئے۔ اچھا
मगर आज की इस मजलिस में जो कुरान पाक का सही मफहूम आया, हम तो ये समझते रहे थे कि कुरान का एक ही हक है कि उसको साल में 2 दफ़ा पढ़ना है, मगर आज की मजलिस में ये समझ आया कि कुरान के 4 हकूक़ हैं कि कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, उस पे अमल करना, और चौथा कि उसको दूसरों तक भी पहुँचाना। तो इससे कुरान के साथ और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया हज़रत की बात सुन के और इस मजलिस में। बस देखें, जैसे उस्ताद जी ने फरमाया कि अब हर तालिब इल्म अपनी जगह पर एक तालिब इल्म जो है ना वो बंदा दें, हर बंदा अपनी जगह पर एक बंदा दें, जी, एक जी, इल्म कोर्स में, तफसीर कोर्स में, इंशाअल्लाह। 4 साल आलिम कोर्स में, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। जी भाई मोहम्मद अनवर फारूकी, भाई मोहम्मद अनवर फुरकानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी हज़रत उस्ताद जी ने ये लिंक भेजा था, आज ही मैं इसमें शामिल हुआ था, सिर्फ जो ऑनलाइन उस्ताद जी का खिताब था। ये मुझे पूछना ये था कि अपने पास हिफ्ज़ की तरतीब बन जाएगी, ऑनलाइन हिफ्ज़ की तरतीब? जी, ई मरकज़ वाले नंबर पे रब्ता करें, हज़रत से नंबर वो ले लें। नहीं, जी, वो हज़रत से नंबर नंबर कैसे लें। मिलेगा? हज़रत से ले लूँ? जी, हज़रत से ले लें। ठीक है, बहुत बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। जी भाई उमर हयात। भाई उमर हयात, अब गालिबन नहीं है। जी भाई हैदर अली। भाई हैदर अली अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खैरियत से हैं उस्ताद जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस ये दुआ सलाम करने के सर बहुत-बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अल्लाह के फ़ज़ल से आपने जो है हमें पढ़ाया और हम पढ़े, माशाअल्लाह पूरा हो गया। अब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये तो 3 साल में, अब मैंने सुना है कि जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया है वो 3 साल में आलिम बन सकते हैं, तो ये सही है जी? जी बेटा, ग्रुप ये में 4 कई साल में ही दफ़ा, दाखिला लेना नहीं आपको कई दफ़ा मैसेज करके बताया गया है कि अब आप लोगों को दूसरे साल में दाखिला मिलेगा आलिम कोर्स के इंशाअल्लाह। है? अच्छा, इंशाअल्लाह, जी, इंशाअल्लाह। मज़ीद तफ़सीलात हमारा दाखिले नंबर तो पर रब्ता करके पूछ लें। अच्छा, जी, जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। ठीक है जी। अस्सलाम तमाम तलबा इकराम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल और करम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अपना वक्त निकाला। बड़े उस्ताद जी को अल्लाह जज़ाए खैर दे, बाकी साथों को जज़ाए खैर दे। इन 2 सालों में आपने कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ लिया, तफसीर पढ़ ली, हदीस मुबारक पढ़ ली, फिक़ह इस्लामी की बहुत सारी चीज़ें थी वो आप लोगों ने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आइंदा भी इल्म दीन सीखने के लिए मरकज़ के साथ, उस्ताद जी के साथ, ई मरकज़ के साथ जोड़ कर रखे। जी भाई तौफीक मुगल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत माशाल्लाह, सर से पहले तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी बहुत मेहनत है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी कोशिश की, हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का दिन है आज, सब के लिए मुबारक दिन है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ने हमें ये सआदत अल्हम्दुलिल्लाह, बख्शी कि हमने कुरान मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्लाह ही अच्छा का खास हज़रत, फज़ल है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत पूछना था रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कब तक आ रहा है, और ये दस्तार बंदी की तरतीब है, बैरून वालों के लिए कोई तरतीब बनी है, या उसका थोड़ा सा बता दें अगर है तो। रिजल्ट इंशाल्लाह रमजान मुबारक में ही आ जाएगा। और बैरून वालों की दस्तार बंदी के लिए पहले भी अर्ज किया था कि कोशिश करें मदीना मुनव्वरा में तरतीब बने इंशाल्लाह। तो जो ही कोई तरतीब होती है आप लोगों को बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी भाई मोहम्मद कोठा वाला, माइक ऑन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आबिद भाई, मैं उमर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, बड़ा बहुत ही अच्छी मजलिस रही है माशाल्लाह, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। एक सवाल ये था कि जो 1 साला तर्जुमा और तफसीर कोर्स है, इसके कब से दाखिला और कब ये इसकी क्या तरतीब होगी? दाखिले इंशाल्लाह ताला अभी शुरू हो रहे हैं, 2-3 दिन में इश्तिहार आ जाएगा। वो आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह, और फेसबुक वगैरह पे भी इसको पब्लिश कर देंगे। और क्लासेज इंशाल्लाह ताला रमजान मुबारक के 15 दिन बाद शुरू हो रही हैं। अच्छा, यानी ईद के बाद ही होगी। जी ईद के बाद क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे 4 जज़ाकल्लाह। कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज। एक तो बच्चों के लिए है, उसके साथ दाखिले तो पूरा साल चलते रहते हैं। वो चूंकि 1 to 1 क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए,
قرآن کریم کے قاعدے کی اور اس کی ناظرے کی اور حفظ کی کلاسز ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں، وہ تو پورا سال چلتی رہتی ہیں۔ باقی جو ہمارے لانگ ڈیوریشن کورسز ہیں وہ ایک تو ہے 1 سال کا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر، نمبر 2 سالہ علم دین کورس، یہ آج اس کی اختتامی تقریب ہو رہی ہے، اور نمبر 3 4 سالہ عالم کورس، یہ 4 سال کا ہے عالم کورس۔ اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں ان کے لیے پھر تخصص کا بھی ہے 1 سال، وہ تو علماء کرام کے لیے ہے۔ تو مزید تفصیلات آپ داخل نمبر پہ رابطہ کر لیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، میں آپ کو بھجوا دوں گا نمبر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائی عمر حیات آپ موجود ہیں؟ چلیں جی، طلبہ کرام دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ استاد جی نے جو آخر میں بات فرمائی ہے، تمام طلبہ کرام اس کا بھرپور اہتمام کریں کہ ہر ساتھی کوشش کریں کہ ہم نے کم از کم 3 لوگوں کو تیار کرنا ہے، 3 حضرات کو، 3 خواتین کو، 6 لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ ایک طالب علم 1 سالہ تفسیر کورس کے لیے، ایک طالب علم 2 سالہ علم دین کورس کے لیے، اور ایک طالب علم 4 سالہ عالم کورس کے لیے انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ خواتین کا سیٹ اپ ہمارا بالکل الگ ہے، ان کا داخلے کا نمبر بھی الگ ہے، ان کو پڑھاتی بھی خواتین ہیں، وہ مردوں سے بالکل الگ الگ ہیں معاملات۔ تو مزید تفصیلات کے لیے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، جس نمبر سے آپ کو آج کا لنک ملا تھا اسی نمبر پہ رابطہ کر کے آپ تفصیلات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھیں، بفضل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اور جو ہمارے طلبہ ہیں کلاس میں موجود، ان کے لیے میں دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ چند دن کا ہم عربی گرامر کا کورس، جو ہم نے عربی گرامر پڑھی ہے 1 سال میں، اس کو ہم ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ریویژن کے لیے ریفریشر کورس ہم انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی ہفتے سے سٹارٹ کر دیں گے، مے بی منڈے سے ہو جائے انشاءاللہ یا ٹیوزڈے سے انشاءاللہ۔ تو جو ہی اس کی ترتیب بنے گی تو آپ کو میسج کر کے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ، بس اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ ارادہ یہی ہے کہ رمضان میں ہی اس کو شروع کر لیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ السلام خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔